अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हुई और मैं उनका जिक्र भी अभी करता हूँ। लेकिन सबसे पहले लेट मी एडमिट दिस कि अब से बहुत घंटे पहले जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक एड्रेस कर रहे थे, टेलीवाइज एड्रेस तो अब उनका हो नहीं सकता, कोई टेलीविजन चैनल उनको दिखा नहीं सकता, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जब वो बोल रहे थे और जो कुछ वो कह रहे थे पाकिस्तान की आवाम की जद्दोजहद और उनकी सूरत हाल के हवाले से, लैक ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, तो मुझे हिंदुस्तान के सेलिब्रेटेड ऑथर नॉवेलिस्ट अरविंद अधिगा के दो नॉवल बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। वाइट टाइगर 2008 का, जिसपे उनको बुकर प्राइज मिला, और 2011 का द लास्ट मैन इन द टावर। और दोनों का मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा आखिर में, लेकिन वाइट टाइगर जो है उसमें एक सीन है जिसपे फिल्म भी बनी है एक्चुअली नेटफ्लिक्स की। उसमें एक सीन है जहां पे हीरो एक कसाई की दुकान के ऊपर जाता है जहां मुर्गे या मुर्गियां खरीदी जा रही हैं, मुर्गियां वहीं खरीद के ज़बह की जा रही हैं। और जब एक मुर्गी को निकालता है, बाकी मुर्गियां तड़पड़ाती हैं, पीछे हटती हैं खौफ से, और एक मुर्गी को वो वहां से निकालता है। उसके बाद उसको जब ज़बह करता है तो उसके खून के छींटे जो हैं वो बाकी मुर्गियों के ऊपर पड़ते हैं। उस वक्त वो जो ऑथर है जो ये सीन देख रहा है, किताब में नॉवल में भी लिखा है और फिल्म में वो बकायदा सोचता है अपने माइंड से कि ये जो मुर्गियां बंद हैं डब्बों के अंदर, इनकी वही स्टेट ऑफ माइंड और सूरत हाल है, इनकी वही बेचारगी है, वही बेबसी है जो हिंदुस्तान के लोगों की तबकाती कशमकश में है। ये नॉवल तबकाती कशमकश के हवाले से है, वाइट टाइगर, कि किस तरह हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई इंसाफ नहीं है, और जो हिंदुस्तान की एलीट है वो उनका हर वक्त उनको प्रेस करती है, उनको उनको एक्सप्लॉइट करती है अपने एजेंडे के लिए। तो इसको ध्यान में रखें जब मैं पहली थोड़ी सी डेवलपमेंट्स का जिक्र करता हूं, फिर मैं इसके आखिर में कंक्लूड करूंगा कि इमरान खान साहब ने जो एड्रेस किया उस एड्रेस में इमरान खान साहब ने क्या कहा। और डेवलपमेंट्स बहुत सी हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने हुकूमत से जो पीडीएम की गवर्नमेंट का 19 मई का वो नोटिफिकेशन, जिसमें काजी फायज ईसा साहब की लीडरशिप के अंदर एक कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इनकी वेरासिटी जो है वो चेक की जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच जो है उसने इसे सस्पेंड कर दिया है। और बुनियादी तौर पर यहाँ पर हुकूमत कोशिश क्या कर रही है, हुकूमत काजी फायज ईसा साहब के कमीशन के थ्रू ये कोशिश कर रही है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उनको इतना गंदा किया जाए, इतना कंट्रोवर्शियल किया जाए, इतना उनके गिर्द जज साहिबान पे स्कैंडल खड़ा किया जाए। और जो दूसरी ऑडियो लीक है जहाँ पे खुशदामन जो मदर इन लॉ हैं उमरता बंदयाल साहब की, चीफ जस्टिस की, उनकी जो कॉन्वर्जेशन है तारिक रहीम की बीवी के साथ, उसको ऐसा डिस्कस किया जाए, बार बार हजारों दफा उसका नैरेटिव बने थ्रू ऑल दी टेलीविजन चैनल मीडिया कि जज गंदे हों, चीफ जस्टिस की जो मॉरल अथॉरिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, और मज़ाहिर अली नकवी जो है उनको इस्तीफा देने पे मजबूर किया जाए। बेसिकली तौर पे ये समझना जरूरी है, अदरवाइज बिफोर यू लॉस्ट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल द नॉनसेंस, प्रिंसिपल गोल पीडीएम की गवर्नमेंट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को स्प्लिट किया जाए, और चीफ जस्टिस को जो इस वक्त 4 5 6 जज साहिबान की सपोर्ट हासिल है उसको झटका मार के कमजोर किया जाए, ताकि प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सुप्रीम कोर्ट पे सितंबर से पहले ही पीडीएम की गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल हो जाए। सितंबर के बाद भी उनको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस तो बन जाएंगे, लेकिन उनको शायद इतनी सपोर्ट ना हो, क्योंकि पहले कोशिश जब की गई कि काजी फायज ईसा साहब को असेंडेंसी मिल जाए, तो उसके रास्ते में यही रुकावट नजर आई कि 8 जज साहिबान जो हैं वो एक तरफ नजर आए और काजी फायज ईसा साहब को 6 या 7 जज साहिबान की सपोर्ट जो है हासिल थी। तो ये वो बेसिकली डायनामिक्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है और 31 मई की अगली तारीख रखी है, और कमीशन ने अब तक जो फैसले किए थे 22 तारीख के बाद उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। अब देखना यह है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि अब से चंद घंटे में जो दिन शुरू होगा, इसमें जो काजी फायज ईसा साहब का कमीशन था उसने अपनी एक सेकंड हियरिंग करनी थी। अब ये कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर डिसीजन के फैसले के नतीजे में डेड इन द ट्रैक्स होगा, या ये अपनी हियरिंग जो है वो कर लेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा अगले चंद घंटों के अंदर, इसे देखना जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरी जो की डेवलपमेंट है वो है कि जैसे कि एक्सपेक्टेड है 9 मई 10 11 मई से जो प्रोसेस शुरू हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले एक एक होती थी, फिर दो दो बंदे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, जैसे कि जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना तो अकेले अकेले ही चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतनी ज्यादा लोगों को निकालना है या उनको फोर्स किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जत्थों में होने लग गई हैं, पैनल में होने लग गई। और पंजाब से आज के दिन में 12 जो लोग हैं उन्होंने छोड़ा, उन्होंने रिजाइन किया, वही उनकी स्टेटमेंट है। और एक पैनल वो है, उसमें दो डेवलपमेंट्स, तो एक तो डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो है, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ रही हूँ, तो उसका तो लोगों ने
لوگوں نے بڑا ویلکم کیا بیکاز وہ جب آئی تھیں تو اس وقت ہی اس کی بڑی کنٹروورشل تھی کہ ان کو کون لے کے آیا، اور اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کو کون لے کے آیا تھا، وہی لے کے آئے تھے جن کے کہنے کے اوپر آج وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں. لیکن دوسری جو تھوڑی سی تھی وہ ابرار الحق صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، جو سنگر ہیں، کہ موجودہ سچ سرکمسٹانسز کے اندر میرا اب تحریک انصاف میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. تو وہ بھی چلے گئے ایز ایکسپیکٹڈ، جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں چلے گئے. لیکن جو پینل تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے، جس کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے پنجاب کے فارمر ایجوکیشن منسٹر جناب ڈاکٹر راس مسعود صاحب، وہ ایک انٹرسٹنگ سین تھا، کربناک سین تھا، جب کئی سیکنڈ کے لیے 15 سے 20 سیکنڈ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر راس مسعود جو ہیں وہ بالکل دل برداشتہ تھے. ہی واز کلوز ٹو ٹیئرس، بہت سیریس ان کا فیس ایکسپریشن تھا، اور کم از کم 15 سے 20 سیکنڈ وہ بول نہیں سکے. وہ اتنے دل برداشتہ تھے، اتنے سپریسڈ اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے اس پوری صورتحال کے اندر سے کہ آواز ان کی جو ہے وہ بیٹھ گئی آؤٹ آف ایموشن. بہرحال کہا سب نے ایک ہی چیز کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے بڑا خوفناک ہے، ہم اس کی بڑی کنڈمنیشن کرتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ہم تو افواج پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں اینڈ سو آن. اور انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا. اب یہ جو صورتحال ہے یہ وہی صورتحال ہے جس کو جب عمران خان صاحب نے اپنا ایڈریس کیا تو اس میں انہوں نے کوشچن ریز کیا کہ بھائی کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ جو سارے لوگ ایک ہی قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایک ہی قسم کا متن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے 9 مئی کا، تو افسوس 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس میں کون کہہ رہا ہے کہ افواج پاکستان پہ حملہ ہونا چاہیے ان کی انسٹالیشنز کے اوپر، ان کے بیسز کے اوپر. اس کو تو سبھی اس کی مذمت کرتے ہیں، سبھی اس کے خلاف ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ایکچوئل چیز ہے انویسٹیگیٹ کرنے والی وہ یہ کہ یہ کیوں ہوا ہے اور وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے اس قسم کے وائلنٹ اٹیک کیے ہیں. اس میں 2-3 انہوں نے پوائنٹس بہت انٹرسٹنگ ریز کیے. کو کمانڈر لاہور کے حملے کا تو انہوں نے بات کی ہی، اور وہ ہم درجنوں دفعہ کر چکے ہیں، پورا پاکستان وہ ایشو ریز کر رہا ہے، میں اس کو کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی یہ بتا دے کہ ریڈیو پاکستان پہ پشاور میں جو اس کو جلا دیا گیا وہ کیسے جل گیا، کیونکہ وہاں تو کوئی کراؤڈ، کوئی مجمع، کوئی ہجوم تھا ہی نہیں. جو پروٹیسٹر سے وہ تو اس سے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور تھے، تو ریڈیو پاکستان پشاور کو کس نے جلا دیا. اب اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ بیسیکلی ہوگا نا کہ اسکرپٹ ہوگا. میں انالیسس کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسکرپٹ ایک بنا ہوا ہوتا ہے، ایک پورا پلان اور پلاٹ بنا ہوتا ہے، اور اس پلاٹ کے اندر ظاہر ہے درجنوں لوگوں نے یا سینکڑوں لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کو جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلانا تھا وہ وہاں پہنچ گئے اینڈ ایز پر دا اسکرپٹ اینڈ ایز پر دی آرڈرز انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلا ڈالا. لیکن جس کراؤڈ کو لے کر آنا تھا ریڈیو پاکستان کے باہر وہ بیچارہ کراؤڈ اینڈ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، مس مینجمنٹ ہو گئی، اور ایسا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اور جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیکھیں گے تو پورا کا پورا جھوٹ جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. میں پھر کہوں گا کہ غالباً میرا 4تھا یا 5واں ویڈیو ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور صورتحال کو امپروو کرنا ہے تو ہزاروں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ 9 مئی کا جو یہ اسکرپٹڈ حادثات کریٹ کیے گئے ہیں، جس کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، اور ٹرن اراؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ گزشتہ 13 ماہ سے تحریک انصاف نے، عمران خان نے اپنی جدوجہد سے اپنے آپ کو سسٹم کا وکٹم ثابت کیا تھا. انہوں نے ثابت کیا تھا کہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی لڑائی میں ہم حق پہ ہیں اور دوسری سائڈ باطل میں ہے. ہم عدالتوں کو نہیں مانا جا رہا، سپریم کورٹ کو نہیں مانا جا رہا، کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانا جا رہا. انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ہم صحیح چیز کے اوپر کھڑے ہیں اور ہمیں انصاف چاہیے. تو یہاں پر اس نیریٹو کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے یہ وائلنٹ ایونٹس جو ہیں انہیں کنسیو کیا گیا ہے، اس کا اسکرپٹ بنایا گیا. اور اگر ان کو ایکسپوز کر سکیں لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے عدالتوں میں پٹیشنز کی ہیں کہ ہمیں آپ آرمی ایکٹ میں نہیں چلا سکتے، اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں کس قسم کے ہوئے ہیں. بٹ دس از بہت کم ایفرٹ ہے، بہت زیادہ کھل کے ہزاروں لوگوں کو اسے ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسی فوٹیج بھی ہے جس میں پولیس بھی گاڑیاں جلا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کی ایک انویسٹیگیشن جو ہے ہونی چاہیے. اب آج کے دن کے اندر ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ بھی ہوئی جہاں اسی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، بڑی لمبی چوڑی، بڑے سیریس فیس ایکسپریشن کے ساتھ. رانا صاحب بیمار بھی ہیں بہت زیادہ بائی دا وے. تو رانا ثناء اللہ نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح 32 یا 40 اب تک جو لوگ ہیں، پہلے 16 کی خبر آئی تھی کہ ان کو ATCs نے، گورنمنٹ نے آرمی کی عدالتوں کے حوالے کر دیا، آرمی حکام کے، تاکہ ان کے اوپر ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس کے اندر ان کے اوپر ٹرائل چل سکے. تو وہاں پہ کوئی خر دماغ قسم کا رپورٹر تھا، ضرورت سے زیادہ بہادر دلیر، پتہ نہیں اس کے بعد اس بیچارے کا کیا ہوگا. اس نے وہاں رانا صاحب سے ایک سوال پوچھ لیا. اس سے رانا صاحب سے کہا کہ رانا صاحب یہ کوئی آپ ہمیں کلیریفائی کر دیں
کہ ایک تو کور کمانڈر جو ہیں لاہور کے، ان کا اس وقت سٹیٹس ہے کیا، اور سیکنڈلی جب ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو لاہور کی جو فورس کنفیگریشن ہے اس میں کور کمانڈر کے پاس 2 GOC گیرزن آفیسر کمانڈر ہیں، میجر جنرلز، اور 4 ڈویژن یہاں پہ فوج ہے، 5 یہاں پہ بریگیڈ ہیں انڈیپینڈنٹ، اور پھر DG رینجرز بھی لاہور بھی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی بھی فورس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ اتنی بڑی فورس کی پریزنس میں اور اس کی پروجیکشن میں اور اس کی اویلیبلٹی میں کور کمانڈر کے گھر کے اندر مظاہرین جو ہیں پہنچ بھی گئے اور اندر بھی گھس گئے۔ تو رانا صاحب نے پہلے ہی بہت سیریس لگ رہے تھے، بالکل ہی رانا صاحب ہیڈ فیس ایکسپریشن آف دا موسٹ ڈلس فیس ایکسپریشن، اور رانا صاحب نے ایسے کر کے اس کو دیکھ کے کہا کہ پہلے تو رانا صاحب نے کہا کہ یہ تو میرے جو ہے نا میرے مینڈیٹ سے یہ کوشچن باہر ہے، کہ تو میرا کوشچن ہی نہیں بنتا، یہ میرے سے میں تو اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ رانا صاحب جو ہیں وزیر داخلہ ہیں، اور رپورٹر نے کہا تھا کہ رانا صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ لیکن دوسری چیز جو رانا صاحب نے کہی وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ تھی۔ رانا صاحب نے کہا کہ یہ کوشچن اتنے آپ رپورٹر ہیں، میچور آدمی ہیں، تو ایسی جگہ پہ آپ کو یہ سوال اس لیے نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تو آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اعداد و شمار کی، یہ بڑی نازک اور سینسٹیو قسم کی انفارمیشن ہے۔ مجھے یہ سن کے وہ واقعہ یاد آ گیا 1980 کی دہائی کا، جب ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر ایک سٹوری چھپی تھی کہ کیسے کہیں پڑھی تھی میں نے کہ کچھ فورن ٹورسٹ جو ہیں وہ کاراکورم ہائی وے پہ تھے، غالباً موسٹ آف دیم برٹش اینڈ یورپین، اور پاکستان کی جو پولیس یا اتھارٹیز ہیں انہوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ میں نقشے تھے کاراکورم کے، اور ان کو لے گئے ایک دفتر کے اندر، ان کو کہا کہ بھائی یہ نقشے تو انلیگل ہیں، یہ نقشے تو بن نہیں سکتا، یہ تو بڑی کانفیڈینشیل اور سیکرٹ قسم کی سڑک ہے، یہ نقشے کہاں سے آپ نے بنائے؟ وہ لوگ انہوں نے شکل دیکھی پاکستانی پولیس کی یا جو کوئی بھی وہاں پہ تھے، اور ان کو کہا کہ جناب یہ تو ہم نے لندن کے اندر مین جو بڑی مارکیٹ ہے پکیڈلی، وہاں سے ہم نے خریدے ہیں۔ تو اتنا ایک ڈسکنیکٹ جو وہاں تھا وہ آج بھی اسی قسم کا ڈسکنیکٹ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شو کر رہے تھے۔ اب ایک تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ ایک کوشچن جو ہے، ایک بھکتی جو ہے وہ PMLN کی طرف سے بڑی کسی جا رہی ہے کہ ہم بھی گرفتار ہوئے تھے، ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا، ہمارا تو کوئی بندہ چھوڑ کے نہیں گیا، ہمارا تو کوئی بندہ نہیں ٹوٹا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PMLN کے خاصے چیدہ لیڈر، forget about شہباز شریف and مریم نواز and نواز شریف، وہ تو ظاہر ہے بہت VVVIP ریز ٹو پاور انفینٹی قسم کے لوگ تھے، ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن اور لیڈر گرفتار ہوئے جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان، پھر ابھی بھی اس کے بعد بھی دوبارہ فائنانس منسٹر بنے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے، احسن اقبال صاحب گرفتار ہوئے، میرا خیال خواجہ آصف بھی گرفتار ہوئے، جاوید لطیف گرفتار ہوئے۔ تو ان میں سے کوئی ٹوٹا نہیں، اور میڈیا اس کو ڈسکس بھی کرتا ہے کہ بھئی شاید ان کی کمٹمنٹ بہت زیادہ تھی، وہ اسٹرانگ تھے، اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ نازک نکلے، کمزور نکلے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کمپیئر کریں فواد چودھری صاحب کو اور ملیکہ بخاری کو، یا آپ اسے کہتے ہیں جو مسرت چیمہ ہے، جو جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، ان لوگوں کو آپ کمپیئر کریں along with ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، یا ان کو کمپیئر کریں عمر سرفراز چیمہ، جنہوں نے کہا کہ یا تو میں خود ریولیوشن ہوں، میں خود ایڈیولوجیکل ہوں، میں خود پارٹی ہوں، میں چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں، میں تو خود جماعت ہوں، یا آپ ان کو کمپیئر کریں محمود رشید صاحب کے ساتھ یا اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں، تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ جلدی کولیپس ہو گئے، اور اس میں لوگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ PTI کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو عادت نہیں تھی جب ان کو جیل کے ان کمروں میں ڈالا جہاں پہ اسے کہتے ہیں ٹوائلٹ، ایک سوراخ کی طرح ایک کمرے میں ٹوائلٹ ہوتا ہے، 8 یا 10 فٹ کا کمرہ ہوتا ہے، اور جب ان کو 2-3 دن وہاں گزارنے پڑے اور وہاں پہ سب لوگوں کی شٹ جو ہے اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، مچھر بیٹھے ہوتے ہیں شٹ کے ہول کے اوپر، ٹوائلٹ ہول کے اوپر، تو یہ لوگ جو ہیں وہ کلیپس ہو گئے۔ دس از واٹ دی، اس پہ بڑی ایک ہے، اور یہ مطلب ایک ڈسکشن چل رہی۔ میں اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، بیکاز پولیس کے سورسز سے میری بڑی بات چیت ہوتی رہی جب PMLN کے لیڈر جن کا میں نے ذکر کیا یہ گرفتار ہوئے۔ مجھے پولیس کے سورسز سے یہ پتا چلا کہ PMLN کے لیڈرز جو ہیں جب گرفتار ہوئے تو بائی اینڈ لارج رانا ثناء اللہ صاحب کو چھوڑ کے کسی کو خاص برا ٹریٹمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رانا صاحب کو چونکہ پکڑا تھا ANF نے، ان کو خاصی سختی جھیلنی پڑی، لیکن باقی لوگوں کا تو بڑا خاصا ریلیکس قسم کا ماحول تھا، کسی کو کوئی بہت زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوسری جو ایک وجہ ہے جو مجھے سننے بھی آتی ہے اور میرا انالیسس بھی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو تھے وہ بیسکلی عمران خان کو بیوقوف بنا رہے تھے، وہ ایک اس وقت ڈرامہ کر کے دکھا رہے تھے، وہ ایک کاروائی انہوں نے ڈالی بھی تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے GIT آئی تھی، GIT کے جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے نیب کو GITs کے حوالے سے، اس میں خاصے ڈانڈے نکلتے تھے، ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کیسز بنتے تھے، اور ان ایکوزیشنز کے نتیجے میں، ایلیگیشنز کے نتیجے میں، یہ جو انویسٹیگیٹو پوائنٹ تھے اس کے نتیجے میں بہت سی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن وہ گرفتاریاں دکھانے کی تھیں، وہ کاروائی کے طور پہ کی گئیں تاکہ عمران خان کو یہ یقین دلایا جا سکے
فرام دی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ہم بڑا زور لگا رہے ہیں لیکن عدالتیں کوآپریٹ نہیں کر رہی. اور عدالتوں کے حوالے سے آپ کو نیریٹو پتہ ہی ہے کہ اکثر کمپلین تھی عمران خان کی حکومت کی کہ عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کو سزا نہیں دیتی, اور ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن ہوتی تھی اور عدالتوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ثابت کچھ نہیں ہوتا. اور تاثر پیپلز پی ٹی آئی میں یہ تھا کہ عدالتوں کے اندر پی ایم ایل این کا اثر رسوخ بہت زیادہ. اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ فرملی الائن تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ, جیسے کہ میں نے کئی وی لاگس کے اندر ایکسپلین کیا کہ وہ 2017 میں نواز شریف صاحب کا لاس آف پاور جو ہے اس کو وہ نہیں بچا سکے, بیکاز اس وقت کی جو فوج, کور کمانڈرز, انٹیلیجنس کمیونٹی, میڈیا میں اس وقت ایک ایسا ماحول بن چکا تھا جس میں اپنی ان کی جو کمٹمنٹ تھی کہ میں نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کروں گا پورے پاناما کے کرائسس سے, اس پہ وہ ڈیلیور نہ کر سکے. لیکن جیسے ہی ان کو زیادہ طاقت کا موقع ملا آفٹر دی گورنمنٹ فارمیشن ان 2018, تو بائی دی بگننگ آف 2019 وہ پوری طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ الائنڈ تھے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور دوسری طرف سے عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنے کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے. اب چونکہ ایک نیریٹو جنرلی یہ شیپ ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں, اس وقت نیریٹو یہ شیپ کیا گیا کہ آرمی چیف کی آہستہ آہستہ دوریاں اس لیے ہو گئی ہیں عمران خان کی حکومت سے کہ عمران خان نے اکانومی ٹھیک مینج نہیں کی, عثمان بزار کو لگایا ہوا ہے, عمران خان کو پتہ نہیں ہے کہ سی پیک کا کیا کرنا ہے, امریکہ کا کیا کرنا ہے, روس کا کیا کرنا ہے, چین کا کیا کرنا ہے, تو اس لیے دوریاں ہو گئی. یہ سب ایک نیریٹو تھا, اور جو کہ جیسے میں نے کئی دفعہ ریفر کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, میں اس لیے کہتا ہوں کہ کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ چونکہ نہیں تھا اور میڈیا میں نہیں تھا کرٹیکل انالیسس کی, اس میں ایک ٹریڈیشن ہی نہیں ہے, تو کوئی اس کو کرٹیکلی ایگزامن نہیں کر سکا کہ جو ساری چیزیں سنائی جاتی ہیں بار بار سینکڑوں ہزاروں دفعہ, یہ شاید صحیح نہیں ہے اور اصل حقیقت کچھ اور ہے. اصل حقیقت میرے انالیسس سے یہ ہے, اور یو مسٹ ایکچولی ایگزامن اٹ یور سیلف, جو بات کے حالات و واقعات بالکل ثابت کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایک بڑی فرم الائنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ, جو آپ نے سبسیکوئنٹلی دیکھی اور ابھی تک آپ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑی جو ان کو فیس کرنی پڑی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ گزشتہ 13 مہینے سے لوگ کھڑے رہے, اور 13 مہینے میں کوئی ہٹا نہیں, کوئی ٹوٹا نہیں. کوششیں ظاہر ہے بہت سی کی گئی ہیں, کسی نے عمران خان کو نہیں چھوڑا. تو ابھی جو یہ درجنوں میں چھوڑ رہے ہیں, دیٹ از ٹو ڈو ود دی پاور آف دا نیریٹو. جو 9 مئی کا جو حادثہ کریٹ کیا گیا, یہ جو پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا, یہ جو سٹیج کیا گیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پورے پولیٹیکل نیریٹو کو آپ نے بدل دینا ہے, اور طاقت کا وہ استعمال جو ادروائز نہیں ہو سکتا تھا ان دی پریزنس آف دی کورٹس, کیونکہ آپ نے اپنی قمیض پھاڑ لی نا یوسف و زلیخا کے قصے میں. تو جب آپ نے اپنی قمیض پھاڑ لی اور آپ نے یہ کہا کہ ظلم ہو گیا ہے, تو گزشتہ 13 مہینے کا جو نیریٹو تھا جس میں عمران خان اور تحریک انصاف بہت جد و جہد اسٹرگل کر کے مظلوم بن کے آئے تھے, یعنی حق اور باطل کی لڑائی میں وہ حق پہ تھے اور دوسری سائڈ جو تھی وہ ظالم میں تھی, وہ نیریٹو ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. اور جب تک اس نیریٹو کو ہزاروں لوگ چیلنج نہیں کر سکیں گے, اس میں کوئی مزید بہتری, جیسے کہ میں نے بار میں ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ نہیں ہو سکے گی. لیکن ایز اے ریزلٹ آف دس, جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کو گرفتار کرنے والے ان کو یہ باور کروا سکے کہ اب تم لوگ فرملی ٹریپ ہو گئے ہو, تمہارے پاس اب کوئی ہوپ نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تم پہ الزام ہے کہ تم نے ملٹری انسٹالمنٹس میں حملے کیے, ایجوکیٹ کیے, انسٹیگیٹ کیے, اور تم سب لوگوں کو سزائے موت ہو سکتی ہے, تمہیں ساری جیل میں رکھا جا سکتا ہے, تمہاری جائیدادیں کُرک ہو سکتی ہیں, ضبط ہو سکتی ہیں, اور عمران خان اب کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا. تو ہوپ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, امید کا, اس کو ایکسٹنگوش کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. یہ ایک پرنسپل, اس کے ڈائنامکس ہیں, بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اس کو سمجھنا جو ہے نا بڑا ضروری. انہی ڈیولپمنٹس کے درمیان میں ایک ہیڈ لائن لگتی ہے پاکستان کے اندر, اور بڑی انسپائرنگ پازیٹیو قسم کی, کہ کانگریس وومن شیلا جیکسن لی جو ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیے 2-3 سیریز آف ٹویٹس. اور شیلا جیکسن لی جو ہیں وہ کون ہے؟ شیلا جیکسن لی جو ہیں وہ کانگریس کے اندر جو پاکستان کاکس بنا ہے گزشتہ کئی برس سے, اس کی فاؤنڈر ہیں, اسے لیڈ کرتی ہیں, اس کی وہ ہیڈ ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے اس سے ہم بہت کنسرن ہیں, اور میں اسے ریز کر رہی ہوں, اور جو ہیومن رائٹ کی کنڈیشن ہے, جو میڈیا کی فریڈمس کی کنڈیشن ہے, جو پولیٹیکل رائٹس کی کنڈیشن ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن کہ اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی جائے. تو دیکھنے میں تو بہت پازیٹیو لگتا ہے, لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو 66 کانگریس مین نے خط لکھا تھا ٹونی بلنکن کو, سیکرٹری اسٹیٹ کو, اس خط کے رسیو ہونے کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب کوشچن پوچھے گئے پاکستان کے حوالے سے, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا رد عمل یہ تھا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے, اور اسی قسم کا رسپانس جو ہے وہ آپ کو برطانیہ میں بھی دیکھنے کو ملا.
سو وٹ ڈز اٹ ریئلی مین؟ تو میں نے ایک امریکن جو لیفٹ کے ہیں، بہت اسکالر ہیں، میڈیا سے بہت تعلق رہا ہے، شوڈ ریمین ان نیمڈ، ہی از اے ویتنام وار ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے خلاف پیس کے، تو پتہ کین امیجن از این اولڈ گائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کانٹرڈکشن ہے جو ہے، خاص کر کے جو میں نے ان کو بتایا کہ ایک دن پہلے جو زیادہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو تو لوگوں نے شیلا جیکسن کو تو سنا، لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو ایک دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیمبوڈیا کے اوپر بڑی پوزیشن لی، اور انہوں نے کہا کہ کیمبوڈیا کے اندر جو مین پارٹی ہے کینڈل لائٹ پارٹی، اس کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے، جس طرح سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے میڈیا رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پولیٹیکل فریڈمز نہیں ہیں، جس طرح سے جعلی کیسز یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے عدالتوں کا قانون کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں بڑی ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس از گوئنگ ٹو بائک آؤٹ، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، ہم اس کو بائک آؤٹ کریں گے، ہم اس کے لیے آبزرور نہیں بھیجیں گے. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کو بھی اسی قسم کی تنبیہ جو ہے وہ کی گئی ہے. تو میں نے اس امریکن اسکالر سے جو میڈیا میں بھی رہ چکے ہیں، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے واشنگٹن کی تھرو آؤٹ ہز لائف فار دا پاسٹ 50 years ہی از ایکٹیو ان واشنگٹن پالیٹکس. میں نے ان کو کہا کہ یہ کس قسم کی کانٹرڈکشن ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، جو فارن پالیسی ہے وہ بڑی ہارڈ نوز اپنے میٹیریل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پرسیو کرتی ہے، اور ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو اکائی ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی فوج ہے. بیکاز واشنگٹن کی جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو یہ بابر کروا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی فورس ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں، کوئی فورس ہے جو ڈلیور کر سکتی ہے، تو وہ صرف پاکستان آرمی ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اصل ایشو اس وقت یہ ہے، پہلی پرائرٹی یہاں پہ ہے کنٹیننگ چائنا، سیکنڈ پرائرٹی ہے کنٹیننگ چائنا، تھرڈ پرائرٹی ہے کنٹیننگ چائنا. پھر انہوں نے موٹی سی گالی دے کے کہا کہ اس وقت نریندر مودی جو انسانی حقوق کی یعنی اس کو پامال کر رہا ہے ہندوستان میں، جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کرسچنس کے ساتھ بھی کر رہا ہے، سکھوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اس کو بڑا وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے ان دا منتھ آف جولائی ان وائٹ ہاؤس. اور پرنسپلی صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کنونس ہے کہ نریندر مودی از دیئر پوائنٹ مین ٹو کنفرنٹ چائنا ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ٹو کنٹین چائنا. تو یہ اصل جو ہے وہ ڈائنامکس ہیں. اب اس میں دیکھ لیں کہ پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی کیا کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبا ایک پولیٹیکل سفر ہے. It can not only be for Imran Khan. اس کو ذہن میں رکھیں, it can not only be for Imran Khan. It has to be for Pakistan, for democracy in Pakistan, for human rights in Pakistan, for a better political process in Pakistan, for the rights of the people of Pakistan. یہ بڑی کمپلیکس قسم کی ایک. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے, فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے ایڈریس کے اوپر, جس کا پرنسپل انہوں نے چیز یہ کہی, دو تین چیزیں اس میں, اس کی پرنسپل چیزیں تو بہت سی انہوں نے کہیں, کچھ کا میں ذکر کر بھی چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر کلیئرلی ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کروانے سے پہلے, الیکشن صرف اس وقت ہوں گے, ان کا پلان ہے کہ پہلے تحریک انصاف کو انہوں نے کرش کرنا ہے, ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ ہر آدمی ایک ہی قسم کا متن, ایک ہی قسم کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے, کون جو ہے کنڈیم نہیں کرتا آن دی اٹیک, بٹ وی ہیو ٹو گو ٹو دی باٹم اینڈ ریزنز. اور یہ ایک ٹوٹل اسکرپٹڈ چیز لگ رہی ہے. لوگوں کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پہ ٹاکس چاہیے, ہمیں فوری طور پہ نیگوشیشنز چاہیے. اشارہ ان کا کلیئرلی انسٹیٹیوشنز کی طرف ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. کہتے ہیں میں اس کے لیے کمیٹی بنا سکتا ہوں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم چاہے گی کہ نیگوشیشنز اور بات چیت نہ ہوں. اس انڈر دی سرکمسٹانسز کیا ایسی کوئی ٹاکس جو ہیں وہ ہو پائیں گی؟ دیٹ ریئلی ریمینز ٹو بی سین. اس سٹیج کے اوپر جو پی ڈی ایم کے سپورٹرز ہیں, انہوں نے دوبارہ یہ کہنا شروع کر دیا, وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف اس کا ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور اب وہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل مانگ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل پلیئر ہے. یہ ایک حقیقت ہے, مسلمہ حقیقت ہے. اور میں نے پچھلے کئی ویلاگس میں کہا ہے کہ ایک ڈیل کی ضرورت ہے بٹوین دا لارجسٹ legitimate political party and the largest force in Pakistan, which is Pakistan the establishment. تو عمران خان نے اس کی آفر کی ہے. کیا ایسی کوئی ٹاکس ہو سکیں گی؟ ہونی چاہیے, لیکن کیا ہو سکیں گی مجھے ریئلسٹکلی کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ریئلسٹکلی یہ لگ رہا ہے کہ جس قسم کا پاکستان میں ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک کا کوئی مجھے اینڈ نظر نہیں آتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے, جیسا میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں, کہ پی ایم ایل این اس وقت شاید کوشش ہو رہی ہے کہ ہم تحریک انصاف کو کنٹین کر کے, سینکڑوں لوگوں کو تحریک انصاف سے نکال کے ایک اسیسمنٹ کی جائے گی. جیسے کہ دوبارہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسے کرنے شروع کر دیے ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے بہاڑی کے اندر, اور بڑا انہوں نے لتاڑا ہے کہ پی ٹی آئی نے حملے کر دیے یہ وغیرہ. لیکن ایک اسیسمنٹ کی جائے گی
کہ کیا تحریک انصاف کو کمزور کر کے، لوگوں کو الگ کر کے ہم پنجاب کے اندر الیکشن جیت سکتے ہیں. اگر تم کو لگا کہ ہم کوئی ڈرامہ کر سکتے ہیں تو شاید الیکشن ہو جائیں، ورنہ الیکشن یہاں نہیں ہوں گے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ پاکستان مارشل لا کی طرف چلا جائے. پاکستان مارشل لا پھر کس قسم کا ہوگا، کون اس کو لگائے گا، یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اور اس مارشل لا کے نتیجے میں، بیکاز جب اس طرح کی انٹرونشن ہوتی ہے تو پولیٹیکل ڈائنامکس بہت بدل جاتے ہیں. تو وہ جو مارشل لا ہوگا اس کے بعد کس پولیٹیکل پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، اس میں نون کو کیا ملے گا، پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، پی 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 کو کیا ملے گا، وہ کوئی اس کو ٹھیک طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتا، بیکاز اس کے اپنے نئے ڈائنامکس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. جب میری اس امریکن انٹلیکچوئل سے، میڈیا کے پرسن سے بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر ہیں، بڑے پڑھے لکھے، بہت ہسٹری پہ ان کی گہری نظر ہے. انہوں نے بھی مجھے ایک لنک، ایک آرٹیکل بھیجا رابرٹ کیپلن کا، جو اٹلانٹک منتھلی کے اندر بہت لکھتے رہے ہیں، بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں پولیٹیکل جیوگرافی کے حوالے سے. اور وہ آرٹیکل جس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا، اس آرٹیکل میں 8 سال پہلے کا آرٹیکل تھا، فوربس میگزین کا. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جو ایک دفعہ ریسیٹ ہوئی ہیں 1971 میں، یہ ابھی اپنے آخری پوائنٹ تک نہیں پہنچی. اور انہوں نے اشارہ کر کے پاکستان کی طرف ایک آرگومنٹ ڈیولپ کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ جغرافکلی طور پہ بہت زیادہ ولنریبل ہے. اب اگر پاکستان میں مارشل لگے گا، خدا نہ خواستہ میں صرف انالیسس کر رہا ہوں، تو پھر رابرٹ کیپلن نے جو پروڈکشن کی ہے، اور اس کو میں ڈسکس کروں گا ان سیپریٹ ویلاگ، اس کے صحیح ہونے کے چانسز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو فار دا ناؤ.